अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैफुल्लाह बुज़दार। आज बात करने का मौजू है कि आप दौलतमंद भी बने और आपको मज़ीद किसी सरमाया की भी ज़रूरत नहीं। अगर ऑफ़िस आपका पहले से जो मौजूद है बस वही काफ़ी है, नई कोई अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। और आपने कंजूसी नहीं करनी, आपने शाह खर्च होना है, पहले से ज़्यादा खर्च करना है और इससे आप दौलतमंद बन जाएंगे। बज़ाहिर ये बात मुमकिन नहीं लगता और ये बिल्कुल हकीकत है। आप शाह खर्ची करेंगे, आप मज़ीद दौलतमंद होंगे, आप कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी कारोबार करना चाहते हैं, जो आपके ज़हन में है, जो कुछ बनना चाह रहे हैं, जैसा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बज़ाहिर ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये ऐसे ही है जैसे सूरज एक हकीकत है, दिन एक हकीकत है, रात एक हकीकत है, ये ज़मीन एक हकीकत है, ये भी हकीकत है कि आप शाह खर्ची करें। आप सिर्फ अपने जहन में बना लें आपने बनना क्या है, उसके लिए आपने करना क्या है। ये सादे सादे अल्फाज में मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर उसको मैं आपके ज़हन नशीन करने के लिए उसकी मिसालें दूँगा। अगर आप पूरी गुफ्तगू आप सुन लेंगे, उस गुफ्तगू के बाद आपको हैरत अंगेज़ नतीजे मिलेंगे। ये बात मैं इतनी आराम से, तेज़ी से नहीं करना चाह रहा ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए ये बात। ये पूरी दुनिया में वो जो लोग पहले से लाखपति हैं, करोड़पति हैं, वो कह रहे हैं हम क्यों सुने। आपके भी सुनने की बात है, आप इससे मज़ीद तरक्की करेंगे। जो बहुत आखिरी स्टेज पे है, गुर्बत की लकीर के नीचे है, उसके लिए जितना फ़ायदेमंद है, इतना करोड़पति, अरबपति, खरबपति बंदे के लिए, इंसान के लिए ये वैसे ही मुफीद है। इसके लिए मैं शुरू में एक बुज़ुर्ग का शेर, शायर का नाम मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा, तो एक शेर मैं कहूँगा, अर्ज़ करता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अहदे कुहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना। अहदे कुहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। जब कोई इंसान अपने पुराने रस्म व रवाज, भले वो बुरे नहीं हैं, जो तरीक़ाकार है आपकी ज़िंदगी गुजारने का, आपके जितने भी असासे हैं उनको उसी तरीके से मुंजमद रखने का, जिस हाल में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी हाल में रहने का, तो आप तरक्की नहीं करेंगे। आपके पास जो भी जायदाद है, जो भी कारोबार है, जिससे आज तक आप अपने और अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं, रोज़ी रोटी कर रहे हैं, कुछ तो ज़रूर होगा ना। ज़िंदगी की जिस दौड़ में आप 2 वक्त की, 3 वक्त की रोटी और ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, अब करना क्या है? अब उसको मज़ीद तब्दील करना है। सिर्फ शुरुआत आप तब्दीली से करें। आप जिस तरीके से दुकान चला रहे हैं उसमें तब्दीली करें। आप ज़मींदार हैं उसमें तब्दीली करें। आप काश्तकार हैं उस काम में तब्दीली करें। खाने पीने की चीज़ों में तब्दीली करें। आप कपड़े पहनने में तब्दीली करें। आप जिस घर में रहते हैं, शुरू आज के दिन आप अपने जो चारपाई है, आपके बेड हैं, आपका जो चीज़ें हैं, उनकी डिज़ाइन ही तब्दील कर लें। यहीं से आप शुरू कर लें कि आप अब इससे आगे जो बात है वो इस तरह की है। अब हर आदमी के अपने हालात हैं। एक आदमी है, ज़मींदार है, उसके 2 एकड़ 4 एकड़ या मुरब्बों की शक्ल में बहुत ज़्यादा रकबा है, वो उनकी आमदनी से कमा रहा है।
اب وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اب اپنے ذہن کو لڑائے کہ اس کو میں کیسے زیادہ قیمتی کر کے بیچوں، کچھ حصہ اس کا بیچوں، اس سے اپنا بہترین مکان بناؤں، اپنی اچھی گاڑی لے لوں، اپنی زندگی کو آسان کر لوں، اپنے بچوں کو صاف ستھرے سکولوں میں بھیجوں، ان کی تعلیم و تربیت بہترین طریقے سے کروں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ، کچھ لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ لگاتے نہیں ہیں کہیں بھی۔ بھائی جان، وہ پیسے آپ لگائیں۔ اگر آپ تھوڑے ہیں تو آپ ان کو صرف اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں، آپ کے بیڈ پورے نہیں ہیں، آپ کا گھر کے برتن پورے نہیں ہیں، فریج نہیں ہے، یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں، وہ آپ پوری کر لیں۔ جو میں نے شروع سے کہا ہے کہ آپ نے شاہ خرچ بننا ہے، اپنے بچوں کے کپڑے اچھے سے اچھے، ایک جوڑا آپ اچھے سے اچھا، یا آپ سواری خرید سکتے ہیں، پہلے نہیں ہے تو آپ اس کا سواری خریدیں، بہترین اچھی سواری خریدیں۔ موٹر سائیکل لینے کے پیسے ہیں تو اچھی موٹر سائیکل خریدیں۔ اگر پہلے سے موٹر سائیکل ہے، کچھ پیسے بنا کے اچھی کار خرید سکتے ہیں تو اچھی کار خریدیں۔ اس طریقے سے آپ شاہ خرچ بن جائیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ جب تمام اپنے جو یونٹ ہیں آپ کے پاس جائیداد کے، ان کو آپ تبدیل کریں، اس سے آپ کی زندگی تبدیل ہوگی۔ اب آپ نے کچھ لوگوں میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ رقبہ ہے، وہ سمجھتے ہیں، اسٹیٹس سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ رقبہ نہیں بیچیں گے۔ اب پھر ان کے بچوں ان کے بچوں میں تقسیم ہوگا، بچے تعلیم اور شعور سے رہ جائیں، آپ پوری زندگی سہولتوں کے بغیر گزاریں، اپنے بچوں کی زندگی سہولتوں کے بغیر گزاریں۔ آنے والوں کے لیے تو گنجائش بہت زیادہ ہے۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، آج ایک کلک پہ بچے اگر باشعور ہوں گے تو کروڑوں کما سکتے ہیں۔ ان کے لیے آپ اپنی زندگی کو کیوں عذاب میں ڈالے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہے، تھوڑا ہے، تو اس سے آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ آپ نے کس چیز سے ترقی کرنی ہے۔ وہی جو میں شروع سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اپنے گھر کے اچھے برتنوں کے پیسے ہیں تو برتن لے لیجئے، کپڑے ہیں تو کپڑے لے لیجئے، اچھا بیڈ ہیں، آدمی جس بیڈ پہ سوتا ہے، پوری زندگی انسان کی اپنے بیڈ کے اوپر سب سے زیادہ آدمی سوتا ہے، تو وہ اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، آرام دہ ہونی چاہیے۔ کولر، پنکھے، اے سی، اس قسم کی چیزوں کو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ خرید لے، سانپ بن کر نہ بیٹھا رہے۔ آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے یہ جتنی جائیداد ہے، یونٹ ہیں، ان کو تبدیل کرتا جائے۔ عام طور پر کچھ لوگ ہیں وہ پلاٹ خرید سکتے ہیں، مکان ہے، جو جیسا بھی ہے، جس حال میں ہے اس کو تبدیل کریں۔ آپ ایک مکان آپ کی اچھی جگہ پہ ہے، آپ کے گنجان آبادی میں ہے، تو آپ اس کو بیچ دیں، وہ بہت زیادہ قیمت میں بکے گا۔ آپ کو کسی سوسائٹی میں اس مکان کا ایک ایسا پلاٹ بھی ملے گا جو کمرشل ہوگا، ایک ایسا ریزیڈنشل پلاٹ بھی ملے گا۔ ان کو بنانے کے لیے بھی آپ کو یہی پیسے کافی ہوں گے۔ آپ اپنے اثاثے ان کو بار بار چینج کرتے جائیں، بار بار ان کو کنورٹ کرتے جائیں، تبدیل کرتے جائیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ یہاں لوگ سونا رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ سونا رکھ کے بیٹھیں گے، آج آپ اپنی ضرورتوں پر، لوگ کہتے ہیں بچت، میں حیران ہوتا ہوں، بھائی آج آپ کو جو ضرورتیں ہیں آپ بچت کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ بچے آپ کے آج چھوٹے ہیں، آج وہ معصوم ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے، ان کو شعور حاصل کرنا ہے۔ بچت کا تو سوال ہی نہیں ہے، آپ ان کو خرچ کر دیجئے، آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کیجئے۔ جس طریقے سے تھوڑے بہت آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، میں اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ، اب میں تھوڑی سی اگر آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے، آپ ان پیسوں سے اپنے اچھے کپڑے لے لیجئے، اپنے بیوی کے اچھے کپڑے لے لیجئے۔ اگر کوئی زیور کے پیسے ہیں تو سونے کے اچھے سے زیور خرید لیجئے۔ یہ جو دوسرے نقلی آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصلی لے لیجئے۔ کیوں؟ ان کے جب
آپ ان کو جب آپ کو ضرورت پڑے گا یہ آپ کے پاس اس سے زیادہ قیمت کے دوبارہ فروخت ہوں گے. جب پھر ضرورت ہوگا آپ کے پاس پیسے آئیں گے پھر اس سے بھی اچھے خرید لیجئے. اسی طریقے سے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ خرید لیں. آپ کیوں نہیں؟ ایک تو آپ کی جو سواری ہے اس کا آپ کا فائدہ ہوگا، دوسرا آپ کے پاس ایک جائیداد ہے، اس کی قیمت بڑھ رہا ہے. اس طریقے سے روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، چیزوں کی قیمت اپ ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے یا آپ کے پاس روپیہ ہونا چاہیے؟ آپ خود سوچ لیں. جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ نقصان کر رہے ہیں. آپ مال مویشی رکھتے ہیں، آپ زمیندار ہیں، جدید نسل کے اچھے مال مویشی تھوڑے سے رکھیے. انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ اس سے بہتر کاروبار کو تبدیل کر کے شہر میں لا سکتے ہیں، شہر سے بڑے شہر میں لا سکتے ہیں. چھوٹا کاروبار ہے اس کو بڑے کاروبار میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ لکیر کے فقیر بیٹھے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اپنے دماغ میں نئے خواہشات، نئی امیدیں رکھیں. جو بھی دماغ میں آپ رکھیں گے اس کے لیے آپ کے اندر خود بخود آئیڈیاز آ جائیں گے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے کہیں گے جی یہ میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیوں ہوگا، یہ کیسے ہوگا، ہمارے بس کی بات نہیں. آپ جیسے لوگ کروڑ پتی بن رہے ہیں، میرے جیسے کروڑوں اربوں کا پتی بن رہے ہیں. میں نے پتہ نہیں زندگی کے شروعات کیسے کیے تھے، کن مشکل حالات سے کیے تھے. میں اس چیزوں کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ خواہش کیے تھے وہ سب کے سب میرے پورے ہو گئے. اب ان سے مزید اور میرے خواہشات بڑھ رہے ہیں اور بڑھنے بھی چاہیے. اس سے خواہشات بڑھتے ہیں، جد و جہد انسان کرتا ہے، اس سے آپ کی زندگی بھی بڑھے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جینا چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ میرے 60 سال کے قریب عمر ہے، میں جینا چاہ رہا ہوں 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال میں زندہ رہوں، مزید کاروبار کروں، مزید زندگی گزاروں بہتر طریقے سے اور زندگی کو انجوائے کروں. آپ بھی کیجئے. ہمارے سے جو لوگ دوست ہمارے سے آگے ہیں اسی چیزوں سے آگے ہیں. لوگ یہاں اپنے دیہاتی علاقوں سے نکل کے شہر میں آ گئے، شہر سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، وہاں کاروبار کیے، خالی ہاتھ چلے گئے. اور دوسرا ایک اور بات ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کو، خاص کر دیہات کے لوگ کہتے ہیں یہ جی جائیداد ہے، یہ زمین ہے، یہ ہمارے خاندان کی ہے، یہ دادا پر دادا کی ہے، اس کو کیوں بیچیں گے، ہمیں کوئی ہماری لوگ بیزتی کریں گے. اچھا آپ لندن جاتے ہیں، لندن میں لوگ پاکستانیوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں، بڑے بڑے بلڈنگ، بڑے بڑے مکان خریدے ہوئے ہیں. کیا وہ بیوقوف لوگ ہیں؟ وہاں آپ جاؤ گے زیادہ پیسے لے جاؤ گے، وہ تو وہاں کی شہریت بھی آپ کو دے دیں گے. آپ اسلام آباد میں جائیں، جو بڑی کوٹھی، جو بڑے مکان، فیکٹری، کارخانہ سب برائے فروخت ہیں، بڑے بڑے پمپ برائے فروخت ہیں، بڑی بڑی جائیداد ہیں. کیا وہ بیوقوف لوگ ہیں؟ کراچی میں جائیں، کسی بھی بڑے شہر میں جائیں، جائیداد بیچنا، جائیداد خرید کرنا، یہ زندگی کا معمول ہونا چاہیے. اگر آپ ساری زندگی بھی گندم اس سال کاشت کیا ہے، گندم کے دانے آ گئے، اگلے سال بھی میرے دانے پورے آ جائیں گے. ارے بابا وہ آپ کی کروڑوں کی زمین ہے. جو زمین آپ کو ایک سال میں سال کے دانے دیتا ہے اس کو آپ بیچو تو وہ کروڑوں کی ہوگی. تو اس سے آپ شہر میں بہت بڑا بنگلہ خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، آپ کے بچے اچھے سکولوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ وہ لوگ کہاں سے لاتے ہیں؟ انہی یونٹوں کو تبدیل کرتے ہیں، لاتے ہیں تو اور تو کوئی نہیں دیتا کسی کو. جو میں نے سلوگن بتایا ہے کہ آپ کو نہ مزید کسی سرمایہ کی ضرورت ہے، نہ زیادہ کسی محنت کی ضرورت ہے، آپ کو صرف چیزیں تبدیل کرنی ہیں. اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں سرمایہ کی ضرورت ہے، وہ سرمایہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ بھی انہی یونٹوں کو تبدیل کرتے ہیں. کرنے ہوں گے اور تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. کون دے گا آپ کو پیسے؟ اس سے علاوہ میں آپ کو یہ تو بات جتنی آپ سننا چاہیں اتنی بات کرنا چاہتے ہیں، اور ساری باتیں آپ کے فائدے کی ہیں. اب آپ سیلری پرسن ہیں، آپ کی تنخواہ منتھلی آتا ہے، یا آپ کی دکان ہے، جو بھی کاروبار ہے، منتھلی آپ کے پاس پیسے آتے ہیں. آپ ان سے ایک گاڑی خریدتے ہیں، اپنے سٹیٹس کے مطابق جتنی آپ کی آمدنی ہے، سیلری ہے، اس کی آپ لے لیتے ہیں. تو لے لیجئے. اب اس کی میں تھوڑی سی آپ کو مثال یوں سناتا ہوں کہ ایک گاڑی 20 لاکھ کی ہے، آج آپ نے خرید لیا
آپ اس خریدنا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ بینک میں جائیں, جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے آپ ان سے بات کر لیجئے, اسی وقت آپ کو کاغذ بنا کے دے دیں گے. 1 ہفتے میں آپ کو تقریباً آپ کے سارے چیزیں مکمل ہوں گی. آپ کو 1 مہینے کے اندر گاڑی مل جائے گا. کتنے کا ملے گا؟ 20 لاکھ کی گاڑی 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ آپ پیمنٹ کریں گے, وہ گاڑی مل جائے گا آپ کو. اچھا, اب منتھلی آپ اس کے پیسے دے دیں. بینک آپ سے پیسے لے گا 7 سال پورے ہونے پر, 5 سال پورے ہونے پر آپ سے 3 4 5 لاکھ روپیہ آپ سے منافع لے گا. اب وہ میرے سے سننا ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے اس کا فائدہ ہے آپ کو. صرف 2 سال آپ گزار دیں. 2 سال کے بعد آپ دیکھیں آپ کی وہی 20 لاکھ کی گاڑی اس وقت 25 سے 26 لاکھ کا ہوا ہوگا, 27 لاکھ کا. جتنے کا بینک نے اوپر منافع رکھا ہے اتنے کی آپ کی گاڑی ہوگی. اب کیا ہوا, آپ نے گاڑی لے لیا, 2 سال میں آپ نے پیمنٹ 8-9 لاکھ کی کر دی, ٹوٹل 25-27 لاکھ کی گاڑی آپ کے پاس ہے. 2 سال آپ نے پہلے استعمال کیا. اب جب آپ 5 سال 7 سال کے بعد ساری قسطیں دیں گے اس وقت آپ کو اس کا اماؤنٹ بہت ہی تھوڑا نظر آئے گا. وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی ویلیو, پیسہ ڈی ویلیو ہمیشہ ہوتا رہے گا. یہ پوری بین الاقوامی ہے, یہ ہے. یہ ڈالر بھی ڈاؤن ہوتا ہے اپنے ملک کے حساب سے, وہ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے. کوئی دنیا کی کرنسی ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے. وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے بین الاقوامی, ان کی کرنسی کا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہمارے ملک کا بھی ڈاؤن ہوتا ہے. روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے, آپ کی چیزوں کی قیمت بڑھ رہا ہے اور اس سے آپ فائدے بھی بہت لے رہے ہیں. اس طریقے سے آپ کے کہیں باہر کوئی زمین, کوئی ایسا ٹکڑا ہے جو رشتہ داروں میں ہے جو بانٹ نہیں سکتے, جتنا بھی وہاں سے ملتا ہے, یہ نہیں کسی سے لڑنا ہے مقدمے کرنے, نہیں. آپ کو وہاں سے جتنا کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو آپ بونس سمجھیں. آپ کسی برادری کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ جیسے تیسے بھی ہے, آپ اس کو بانٹ کے لے آئیں اپنا حصہ جتنا آپ کو ملتا ہے. اور آپ اس طرح نہ کریں. ایک بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ استاد نے 2 شاگرد دیر سے آ گئے. استاد نے پوچھا, ہاں بھئی آپ کیوں دیر سے آئے ہو؟ کہنے لگا میرا تو 1 روپیہ گم ہو گیا. تو دوسرے نے سے پوچھا, بھائی اس کا تو روپیہ گم ہو گیا تھا, آپ کیوں دیر سے آئے؟ اس نے کہا میں نے اس کی روپیہ پہ لات رکھا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا. تو بھائی آپ کا وہ روپیہ اگر کوئی چھپا بھی لے, آپ اس کو چھوڑ کے آگے لاکھوں اور کما سکتے ہیں. آپ 1 روپیہ پر نہ بیٹھ جائیں, اس کے اوپر مقدمے کیس کرتے نہ رہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں, آگے چلے ہیں. آگے بہت کچھ ہے پوری دنیا میں. آپ جہاں بھی چلے جائیں, آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جس خطے میں رہتے ہیں, جس علاقے میں رہتے ہیں, آپ وہاں سے بہترین طریقے سے کاروبار کریں. آپ نکلیں, آپ اپنے مسائل کو کم کرتے جائیں, اپنے کاروبار اور اپنے بچوں پر فوکس کریں. چیزوں کو کنورٹ کرتے جائیں, تبدیل کرتے جائیں, جدت اختیار کریں. جدید دنیا کے آج انٹرنیٹ کا دور ہے. آج انٹرنیٹ سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. اپنے بچوں کو اس کے ساتھ واقف کرائیے, اس سے کس طرح سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں, ان چیزوں سے واقف کرائیں. جب آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو یہ سب چیزیں وہ خود آنے والے نسلوں کے لیے جائیداد نہیں بنانا, ان کو آنے والے دور کے لیے زندہ رہنے کے لیے تیار کرنا ہے. وہ خود کمائیں گے. اب میرے بچے ہیں, انہوں نے لون پہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں, نوکریاں کرتے ہیں. میں کسی شہر میں جاتا ہوں, بچے گاڑی لے آتے ہیں, جہاز کی ٹکٹ مجھے دے دیتے ہیں, اور میں خود ان کے لیے کتنا اکٹھا کر کے ان کو جائیداد دے سکتا تھا. ایک باپ خود کتنا جائیداد لے کے دے سکتا ہے. بچوں کو تعلیم دیں, شعور دیں, محنت کرنے کا جذبہ دیں, خود اچھی زندگی گزاریں. بہت بہت شکریہ.